अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ीशान मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाज़। नाज़रीन, आज जाली अकाउंट्स केस की समाअत हुई और ये मामला नैब के सुपुर्द कर दिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब के रिमार्क्स भी सामने आए। आपको इस केस के हवाले से जो उनके रिमार्क्स हैं वो मैं आगाह करूं। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनको मामले में मुलव्वस करने पर एतराज़ उठाया। उसके साथ साथ ये भी कहा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कि बिलावल मासूम ने ऐसा क्या कर दिया, क्या बदनाम करने के लिए बिलावल का नाम शामिल किया गया है, यानी जेआईटी में नाम बिलावल भुट्टो जरदारी का बदनाम करने के लिए शामिल किया गया। इसके साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ईसीएल और जेआईटी दोनों से ही निकालने का हुक्म भी जारी कर दिया। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने साथ साथ ये भी कहा कि तमाम शख्साने ओमनी ग्रुप से जा मिलते हैं। अकाउंट्स के बेनिफिशरीज कौन हैं, ये सवाल किया गया। और ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस साकिब निसार साहब ने कहा कि क्या पैसा मनोसलवा के जरिए आता है और मवाद ऐसा है कि उस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। जो जेआईटी की तफसीलात हैं, जो जेआईटी की फाइंडिंग्स हैं, उसके हवाले से उनका ये कहना था कि ये मवाद ऐसा है कि इस पर आंखें बंद नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 2 माह में तहकीकात मुकम्मल करने का हुक्म दिया है, जबकि नैब किसी को भी तलब कर सकता है, बुला सकता है, पूछगछ कर सकता है। ये भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस साकिब निसार साहब ने अपने रिमार्क्स में कहा। अब नाम जो निकाला गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, 172 कुल नाम थे, इनमें से 2 नाम निकले अगर, यानी मुराद अली शाह साहब और जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, तो लेकिन जरदारी साहब का नाम अभी भी शामिल है, फरियाल तालपुर साहब का नाम अभी भी शामिल है, कायम अली शाह साहब साबिक वज़ीर आला सिंध, उनका नाम अभी भी शामिल है। लेकिन इसको बड़ा फतह करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं और किन अल्फाज का इजहार किया जा रहा है, ये तर्जुमान मुर्तज़ा वहाब साहब की ज़बानी सुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले से जो जेआईटी की बदनीयती थी उसको जाहिर कर दिया। इस बात का फैसला कि जेआईटी प्रोसीडिंग्स के अंदर चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का नाम गलत तरीके से डाला गया, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब का नाम जेआईटी ने गलत तरीके से जेआईटी रिपोर्ट में शामिल किया, इस बात की तायीद आज सुप्रीम कोर्ट ने की। कहाँ गए मैं समझता हूँ वो लोग जो पिछले 6 माह से ये पेशन गोइयाँ कर रहे थे, बार बार टीवी पर आके अपने बयानात में, अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कहते थे कि आज गिरफ्तारी होने वाली है, कल गिरफ्तारी होने वाली है, आज शायद उनके घर पे सफाए मातम होगा। हम बार बार ये कह रहे थे कि हमारे खिलाफ ये सियासी बुनियादों पर केस बनाया गया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बात करें, तनकीद करें हुकूमत पाकिस्तान पर और जनाब फवाद चौधरी साहब वज़ीर इत्तलात व नशरियात को जवाब ना दें, ये मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने जवाब दिया और बड़ा खुल कर दिया, सुनते हैं। वज़ीर आला का नाम आना जो है ईसीएल के ऊपर शर्मिंदगी का बायस है। वज़ीर आला का इतनी घिनौनी करप्शन में नाम आना उससे ज़्यादा शर्मिंदगी का बायस है। वो कह रहे हैं कि इससे तो देखें 1 पार्टी सिस्टम आ जाएगा। तो 1 पार्टी सिस्टम से बचने की फिर एक ही तरीका है, या आप इनको एनआरओ देना पड़ेगा आपको, या फिर आपको करप्शन को लीगलाइज करना पड़ेगा। फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा आपने सुना। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और मैं तारुफ करवाऊंगा अपने मेहमानों का। मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मेंबर नेशनल असम्बली जनाब आमिर लियाकत हुसैन साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया सर आपका। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से मुझे मेंबर सूबाई असम्बली जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब ने ज्वाइन किया और कुछ ही देर में मुझे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से साथ हासिल रहेगा बहरामंद खान तंगी साहब का। सर आपसे आगाज़ करता हूँ। आपने सुना मुर्तज़ा वहाब साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा, वो कहते हैं जी कहाँ गए वो लोग जो 30 तारीख 31 तारीख की गिरफ्तारी कह रहे थे हो जाएंगे, आज 7 तारीख का वक्त दिया गया था, तब भी नहीं हुए गिरफ्तार जरदारी साहब, कहाँ हैं जी आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया ज़ीशान साहब। सबसे पहले तो मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं अपने हलके के अवाम को एक बात की मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि 3 माह में हमने उनसे वादा किया था जैमर्स हट जाएंगे, तो पीर कॉलोनी और हैदराबाद कॉलोनी से जैमर्स हटाने का फैसला हो गया है। इसमें हमें सिंध हुकूमत ने भी हमारे इस पर बड़ा साथ दिया और जमाल सिद्दीकी हमारे जो MP थे उन्होंने करारदाद पेश की। तब आते हैं जवाब की तरफ। सबसे पहली बात तो ये है कि मैं मुर्तज़ा वहाब साहब को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद इस बात की देना चाहूँगा कि आज सुप्रीम कोर्ट की इज़्ज़त की इन्होंने, बहुत दिनों के बाद, बड़े दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट की पजीराई में और सुप्रीम कोर्ट की मोहब्बत में और सुप्रीम कोर्ट के फैसले की शान बयान करते हुए आज वो जिस तरह जज्बाती हो रहे थे, काश कि फिर वो ये फैसला भी मान लें कि भुट्टो को फांसी सही दी गई थी, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों को भी मान लें कि जिन फैसलों के मुताबिक बहुत कुछ इन्होंने कहा है कि गलत हुआ है। मुझे वो दिन याद है, शायद आपको भी याद हो, कि जब 5 जजों पर मुश्तमिल एक फैसला आया था और दानियाल और तलाल 2 का निशान बनाते हुए बाहर निकले थे, उस वक्त आसिफ अली जरदारी साहब ने जो जज साहिबान के लिए रिमार्क्स दिए थे
انتہائی میں تو وہ کانوں کو ہاتھ لگاتا ہوں. سیاست ہوتی ہے نا. تو اگر آج چیف جسٹس صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں یا کوئی بات کی, چیف جسٹس صاحب ایک بہت ویژنری آدمی ہے. ان کا ویژن کیونکہ میں ان کے سامنے پیش ہوتا رہا ہوں, میں جانتا ہوں. صحیح ہے. انہوں نے جب یہ لفظ کہا ہے نا کہ بلاول معصوم, یہ معصوم لفظ کی گہرائی میں آپ جائیے گا. اور آگے انہوں نے پھر بہت ساری باتیں بھی کہی ہیں. اس کو اگر آپ معصوم سے جوڑتے ہیں تو جو کہانی آگے بنے گی اس میں معصوم کہیں نظر دیا. اچھا, معصومیت پہ تو بعد میں آتے ہیں, لیکن آپ نے جو طلال صاحب کا, دانیال صاحب کا کہا, وہ دو کا نشان, اور لیکن یہی کام, یہی باتیں, یہ تو فواد چودھری صاحب ہوں یا شہزاد اکبر صاحب ہوں, وہ بھی یہی کام کرتے ہیں. 24 تاریخ کا جب JIT آئی تھی, دیکھیں ہم نے, جی بالکل صحیح بات ہے, لیکن ہم نے اس وقت یہ نہیں کہا, ہم نے کبھی عدلیہ کے خلاف بات نہیں کی. عدلیہ کے خلاف ایک تو ہوتا ہے کہ آپ عدالتوں کے خلاف کھڑے ہو کر بات کر رہا ہوں. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں کچھ فیصلوں پر کلامی ہوگی. احترام کی بات ہو رہی ہے چونکہ عدلیہ کی. اب جیسے کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس, سب سے بڑی عدالت ہے ملک کی, وہ JIT سے نام نکال دیتی ہے, وزیر اعلیٰ سندھ کا JIT سے, ناٹ ECL, JIT سے بھی. لیکن شہزاد اکبر صاحب کہتے ہیں نام نکال دے تو کیا ہوا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا کردار ختم ہو گیا. مطلب یہ فیصلہ تو نیب نے کرنا ہے, عدالتوں نے کرنا ہے, ٹرائل کورٹ نے کرنا ہے. جو وہ کیا انہوں نے, پہلی بات تو یہ کہ ہمارے ملک کے قاضی القضات ہیں, چیف جسٹس ہیں. میں پھر عرض کروں گا, مجھ سے زیادہ اس لیے کوئی نہیں جانتا, میں ان کی عدالت پہ پیش ہوتا رہا ہوں. ایک ویژنری آدمی ہے. اگر وہ کہتے ہیں نام نکالو تو وہ درست کہہ رہے ہیں, لیکن اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں کہ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ نام نکل گیا تو کام بھی ڈیفینیشن گورنمنٹ کا کام تو نہیں ہے, یہ بھی نہیں کر رہے ہم تو. شہزاد اکبر صاحب نے کہا ہے نہیں, میں تو ان کی بات کروں نا. انہوں نے آگے کیا کہا ہے کہ نیب میں بھیج دو, تحقیقات کر لو. بالکل صحیح ہے. تو وہ تو آگے یہی بات کہہ رہے ہیں نا کہ نام نکال دو لیکن نیب میں بھیج دو, تحقیقات کر لو. آگے بھی تو دیکھو کہ کیا ہونے والا ہے, آگے بھی تو دیکھو. وہ ہم ان لائنوں کو بھول گئے کہ وہ آگے کیا کہنا چاہتے ہیں. آگے وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ شاید نکلا ہے اس میں سے. اچھا, یہ انٹرپریٹیشن ہے, یہ ان کا فیصلہ, یہ انٹرپریٹیشن. آپ مان رہے ہیں اس بات کو کہ نیب میں بھیجا ہے, قانونی طور پر کام ہو رہا ہے, یعنی نیب بتائے گا کہ جی ہم نے کچھ کیا کہ نہیں کیا. پھر آپ کس بنیاد پر استعفیٰ مانگ رہے ہیں مراد علی شاہ صاحب کا؟ نہیں, مراد علی شاہ صاحب کا استعفیٰ اس بنیاد پر مانگا جا رہا ہے کہ ایک JIT عزیر بلوچ کی بھی ہے, ایک عزیر بلوچ کی JIT. لیکن حتمی رپورٹ تو نہیں ہوتے نا, اس کو تو توثیق اس کی سپریم کورٹ نے نہیں کی. بالکل نہیں ہوتی. لیکن ایک واقعہ الیکشن سے پہلے ٹھپے لگانے کا بھی ہے جس کی سما پر بڑی رپورٹنگ ہوئی تھی. ٹھپے مراد علی شاہ صاحب کے حلقے میں لگ رہے تھے, ایک اس کا بھی واقعہ. اس کے علاوہ بہت ساری کرپشن میں جہاں پر فریال تالپور صاحبہ اور انور سیال صاحب تھے, مراد علی شاہ صاحب کا نام بھی آتا ہے. ایک واقعہ محمود خان صاحب کا بھی ہے جو نیب میں پیش ہوتے ہیں, اور ابھی مزید انہوں نے پیش ہونا ہے. وہ بار بار ہوں گے, وہ بار بار پیش ہوں گے. یہ تو پیش ہی یہ مطالبہ کرتے ہیں پیپلز پارٹی والے کہ پھر ان کو بھی استعفیٰ دینا چاہیے. عمران خان صاحب نے سب سے پہلے اعظم سواتی سے استعفیٰ لیا, ٹھیک ہے, بلکہ سب سے پہلے بابر اعظم صاحب سے, پھر اعظم سواتی سے لیا. ارے ہم نے تو خیبر پختونخوا میں سٹنگ MPs کو ہٹا دیا. آپ تو ہم سے ابھی بات, تو خیبر پختونخوا میں الیکشن سے پہلے دنیا میں کہیں نہیں ہوتا, ہم نے تو ان کو ہٹا دیا. مسلم لیگ نواز کو بھی شامل کرتا ہوں. محمد احمد خان صاحب, ملک صاحب آپ سن رہے ہیں عامر لیاقت حسین صاحب جو کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, سپریم کورٹ نے آرڈر دیا ہے, نام نکال دیے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں, ایک JIT وہ آئی تھی جو نواز شریف صاحب سابق وزیر اعظم کے حوالے سے آئی تھی, اور ایک JIT یہ ہے. مماثلت دیکھتے ہیں آپ کوئی, اور جس طریقے سے اب 2 مہینے کا وقت دیا گیا ہے, تب تو ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے ظاہر ہے, آپ اس میں کیا مماثلت دیکھتے ہیں, اور کیا نصیب جو ہے یا انجام جو ہے دونوں کا ایک ہی ہوگا؟ نہیں ذیشان, دیکھیں آپ کا بہت شکریہ. میں تو سپریم کورٹ کے اس فیصلے کا بڑی شدت سے ناقد تھا, اور میں نے بارہا یہ کہا ہے کہ وہ JIT بنانے کا اختیار سپریم کورٹ کا اس سے قبل نہیں ہوتا تھا, اور اگر سپریم کورٹ نے وہ کیا تو وہ کیس آف فرسٹ امپریشن تھا. اس سے پہلے JIT ایگزیکٹو کا اختیار ہوتا تھا, اور ایسی JITs جن کے اندر حساس اداروں کے افسران بیٹھے ہیں وہ صرف دہشت گردی کے مقدمات کی تفتیش کرتی تھیں, اور جو بھی چیزیں ڈیو پروسیس کے مطابق ہونی چاہیے تھیں اسی کو آرٹیکل 190 192 سٹیپولیٹ کرتے ہیں کانسٹیٹیوشن کے. 184(3) کے متعلق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب کی اپنی ججمنٹ تھی رانا آفتاب خان کے کیس میں, جنہوں نے کورٹ آف کمپیٹنٹ جورسڈکشن ٹرائل کورٹ کو کہا تھا, لیکن چلیں وہ گزر گیا وقت, اس پہ ہمارے اعتراضات کی نوعیت اور تھی. یہاں پر جو آج کا کیس ہے اس میں غالباً اس کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہے جو کہ ایک جب آپ ایکٹ کرتے ہیں, لیگل ایکٹ کرتے ہیں, جب کوئی کیبنٹ ڈیسیژن لیتی ہے تو اس کے کچھ کانسیکوینسز ہوتے ہیں. تو ایک لافل ایکٹ کا ایک لیگل کانسیکوینس ہوتا ہے. کیبنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ نام کو ECL کے اندر ڈالا جائے گا, تو سپریم کورٹ نے شاید یہ جو اس کی 2 پچھلی پیشیاں تھیں اس کے مطابق اور آج کے مطابق, تو سپریم کورٹ کی آبزرویشن اس پوائنٹ پر تھی کہ گورنمنٹ جو ہے, کیبنٹ کیونکہ گورنمنٹ ہوتی ہے, وہ آٹومیٹک مینر میں
जो भी JIT की सिफारिशात थी उस पर अमल दरामद करने का नाम नहीं होती, उनको अपना जुडिशियस माइंड अप्लाई करना चाहिए था। वो उनकी कोई इम्प्लीमेंटेशन आम नहीं थे, वो तो बेसिकली एक रिपोर्ट, एक तहकीक तफ्तीश करके लाए और सुप्रीम कोर्ट को दी जी। तो इसमें कुछ ऐसा मवाद नजर आ रहा था कि शायद पॉलिटिकल पार्टी को मिलाइन करने की गवर्नमेंट की एक एफर्ट है, तो इस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया। लेकिन ये तफ्तीश तो JIT ने की है, इसमें गवर्नमेंट किस तरह हो सकती है मुलव्वस के वो मिलाइन कर रही है? नहीं, जी नहीं ज़ीशान, मैंने जैसे अर्ज की कि इसको आप दो हिस्सों में तकसीम करेंगे ना। ठीक है। एक करेंगे कि जो ECL की हद तक है, में नाम डालें, और ECL किन सर्कमस्टेंसेस में कि जब आसिफ अली जरदारी साहब का भी गालिबन पासपोर्ट, मैंने आज सुना है निसार खोड़ो साहब को, मैंने आज सुना है मुर्तज़ा वहाब साहब को, उनका पासपोर्ट भी कोर्ट के पास सबमिटेड था, वो बाय ट्रेवल नहीं कर सकते थे। गालिबन शायद बिलावल साहब का पासपोर्ट भी, मुझे पता नहीं है, तो पीपल्स पार्टी के दोस्त बताएंगे। तो इन सर्कमस्टेंसेस में जब पासपोर्ट्स कोर्ट की पास सबमिटेड हों तो ECL में गवर्नमेंट का नाम डालना तो डबल जेपटी के मुतरादिफ है कि आप एक शख्स को बिल्कुल जो पहले से, तो फिर उसके कोई अल्टीरियर मोटिव हो सकते हैं। शायद गालिबन सुप्रीम कोर्ट ये अपने ऑर्डर में लिखे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ये निशाना बनाना चाह रहे हैं, ये जानबूझकर इस तरह के हालात दिखाना चाह रहे हैं लोगों को, आम लोगों को, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो। क्योंकि अगर मैं स्टेटमेंट एक कोट करूं, जो मैं इस पर आपका भी तबसरा चाहूंगा, कि फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि ओमनी ग्रुप के असल मालिक आसिफ अली जरदारी हैं। ये बात अभी साबित नहीं हुई है, अभी तहकीकात जो है JIT के सामने आई हैं, अभी नैब ने फैसला करना है, लेकिन अभी वो सभी स्टेटमेंट वो दे रहे हैं। मोटिव क्या है जी इसके पीछे आपके ख्याल में? देखिए, फवाद साहब की बात जो है वो ऑब्वियसली उनकी पोजीशन ऐसी है कि वो गवर्नमेंट के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर खुद ये पोजीशन ले चुके हैं कि वो कह रहे हैं कि अपोजिशन के लोग जो हैं वो सारे करप्शन में मुलव्वस हैं, और वो एक सॉर्ट ऑफ डिक्री जारी कर रहे हैं, जजमेंटल हुए हैं। वो शायद इंतज़ार नहीं करना चाह रहे कि अदालतें कैसा मौक़िफ़ इख्तियार करेंगी और ये पार्टीज अदालतों के अंदर अपनी क्या सफाई देंगी। तो इस बुनियाद पर तो फवाद की जॉब का ये तकाजा है जो वो कर रहे हैं गालिबन, लेकिन उनको इस हद तक नहीं जाना चाहिए कि जिसमें उनकी अपनी रिप्यूट मुतासिर हो रही हो। अब वो जो आर्गूमेंट दे रहे थे, वो आर्गूमेंट मैं ऑन द पोजीशन ऑफ न्यूट्रलिटी में बाय नहीं कर रहा था कि वो एक तो उनके साथ जेब नहीं दे रहा था, मतलब वो एक लीगल के आदमी हैं, उनको बात वो करनी चाहिए। देखें ना कि एक सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन है, और उसके बाद बैठ के अगर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तोजी पेश की जाएगी कि जो फैसला था गवर्नमेंट का और कैबिनेट का वो इस लिहाज से दुरुस्त था, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे कह दिया तो उसकी ये बात होगी। तो गालिबन लग ये रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर कोई अपनी दलील देकर एक नई इंटरप्रिटेशन करना चाह रहे थे, जो उनको करना नहीं चाहिए था। ठीक है, मैं आपकी तरफ आता हूं, दोबारा आपकी तरफ आता हूं। बहरामंद खान तंगी साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। तंगी साहब, आपसे जानना चाहूंगा, जिस तरीके से आज मुर्तज़ा वहाब साहब ने भी मीडिया टॉक की, जब नाम निकाला गया बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का और मुराद अली शाह साहब का, तो आप लोग इसको पोर्ट्रे कर रहे थे जैसे ये फतह हो। हालांकि 170 लोगों का नाम अभी मौजूद है, जरदारी साहब का जो कि शरीक चेयरमैन भी हैं, साबिक सदर भी हैं, उनका नाम मौजूद है, फरियाल तालपुर साहिबा का नाम मौजूद है। ये अचीवमेंट आप समझते हैं, आपके ख्याल में है? क्योंकि अभी भी नैब तलब कर सकता है मुराद अली शाह साहब को भी और बिलावल को भी। चीफ जस्टिस साहब ने ये रिमार्क्स दिए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ीशान साहब, हमने अगर खुशी मनाई है तो इस बात की नहीं कि हम अदालतों का सामना नहीं करना चाहते या अदालत हमें नहीं बुला सकते, लेकिन हम तो इस चीज़ को देखते हैं कि एक हफ्ता पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब ने कहा कि JIT ने अपने हद से तजावज़ की, और आज कैटेगोरिकली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि बिलावल भुट्टो साहब को बदनाम करने की कोशिश कर रहे या किसके कहने पर कर रहे। देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने सिर्फ ये नहीं फरमाया कि उसका नाम निकाल दे, उसने बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के बारे में बहुत इज्जत और एहतराम के साथ कहा कि भाई किसी के कहने पर या उसको बदनाम करने की नाकाम कोशिश करते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खुशी नहीं मना रहे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो हमेशा इस सेलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और इसकी नाबालिग टीम को हमेशा ये वेलकम किया है पार्लियामान में और पार्लियामान के फ्लोर से कि आप अपनी हुकूमत करें, आगे बढ़े, हम आपका साथ दे रहे हैं और आपका साथ देंगे। लेकिन क्या तमाम पॉलिटिकल जमातों की लीडरशिप जो इस वक्त
مسلم لیگ نواز گروپ اور پاکستان پیپلز پارٹی اور باقی جماعتیں مل کر اس حکومت کو چلانے کی درخواست کرتے ہیں صاحب، لیکن زرداری صاحب ہوں یا بلاول صاحب ہوں یا باقی رہنما ہوں، بار بار کہتے رہے ہم جب چاہے حکومت ختم کر سکتے ہیں ان کی. یہ تو کمزور سہاروں پہ کھڑی ہوئی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت. ایک طرف آپ ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف یہ دھمکی بھی دی جاتی ہے. جب ان کا ایک بچہ کڑے ہو کے سن میں کہہ رہے کہ جیسے بھی ہو، جس راستے سے بھی ہو، ہم برداشت نہیں کر سکتے 5 سال، تو ہم ان کو یاد دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کی مرکزی حکومت 5 MNS پہ اور پنجاب میں صوبائی حکومت آپ کے 4 MPS سے ہیں، تو ہم گرا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ڈیموکریٹک پروسیس میں، وہ بھی انکانسٹیٹیوشنل طریقے سے نہیں. لیکن ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ اکانومی کو مضبوط کریں. آپ کی فورن پالیسی آج اس نیچ پہ پہنچ چکی ہے کہ کل ترکی میں جا کر ایسا لگ رہا تھا کہ ایک ٹیچر نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر کے لے جا رہے. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ملک ہے تو ہم ہے، یہ حکومت ہم سب کا ہے، یہ پی ٹی آئی کی نابالغ ٹیم کی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ میں جواب لے لیتا ہوں. آپ نے چونکہ پی ٹی آئی کی ٹیم کو نابالغ قرار دیا ہے اور کچھ ایسے ہی الفاظ میں اظہار جناب آصف زرداری صاحب نے بھی کیا تھا. میں آپ کی طرف ٹھیک ہے، میں آپ کی طرف آؤں گا. 2 دن کے بعد $200 ارب کی بات کی ہے. آپ نے پیٹرول کو 40-45 پہ لانے کی بات کی ہے. اگر یہ بات ہوگی تو پھر 2008 سے 2013 کا کمپیریزن پھر کرنا پڑے گا ہمیں کہ اس وقت کیا ہوا تھا. زندگی میں خوشحالی لانے کی بات کی ہے. آپ نے اکانومی کو مضبوط کرنے کی بات کی ہے. آپ نے خودکشی کو ترجیح دینے کی بات کی ہے. ہم کہتے ہیں کہ کام کریں، ہم کہتے ہیں کہ آگے بڑھیں. بالکل ٹھیک ہے، وہ تو کہتے ہیں جی کام کریں، آپ لوگ کام نہیں کرتے. اور ہمیں اگر پریس کانفرنسز ہم دیکھتے ہیں، پرفارمنس میں بات کم ہوتی ہے. وہ فلاں چور ہے، فلاں کو اندر کر دیں گے، فلاں کی فل ہوتے ہیں، وہ جیل میں جائے گا. یہ سر آپ لوگ اپنی پرفارمنس پر اگر کام کریں، آپ کو ضروری اتنا پیش ہے کسی اور کے بارے میں بات کرنے کی. اصل میں جب دلوں میں تنگی ہو نا تو باتیں بھی جنگی ہو جاتی ہیں. تو میں تنگی صاحب سے یہ کہوں گا، ہمارے بہت پیارے انسان ہیں، بہت محترم ہیں. اچھا چونکہ ہم حکومت میں ہیں تو ہمارے لہجہ اپنا بہت خوشگوار رکھنا چاہیے. یہ تھوڑا سا شور کرنا، ناراضگی کے بارے میں کیا خیال؟ ناراضگی کا ان کو بھی کرنا چاہیے. گورنمنٹ میں رہتے ہوئے بالکل بھی آپ کو جو ہے شور شرابہ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ ان کا حق ہے تنگی صاحب کا اس طرح بات کرنا. لیکن ملک صاحب کبھی نہیں کرتے اس طرح. ملک صاحب سے میں بہت پیار کرتا ہوں، ان سے بڑا متاثر ہوں ان کے انداز گفتگو سے. پیار جو ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا چل رہا ہے، آپ نہیں، میں تو ان کے انداز گفتگو سے ہمیشہ انداز گفتگو ان کا وہ ہمیشہ سمجھ کر بات کرتے ہیں، بہت اخلاق کے ساتھ کرتے ہیں. دیکھیں آپ کا جو سوال ہے وہ بڑا بنیادی سوال ہے. اس میں ایک بات ہمیں ذرا ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے. جب یہ مسئلہ ECL کے ناموں کا چلا تھا تو ایک پوائنٹ سب بھول گئے، بیچ میں نکال دیا اس کو شاید، کہ جب چیف جسٹس صاحب نے اس سے پہلے بھی ناراضگی کا اظہار کیا تھا. اگر یاد ہو، آج کی بات نہیں ہے، آج سے 4 دن پہلے بھی چیف جسٹس صاحب نے ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ ECL میں یہ نام کیسے ڈال دیے گئے. اس کے دوسرے دن کیبنٹ کا اجلاس ہوا. بالکل ہوا تھا، کیونکہ اس اجلاس کو لوگ بھول رہے ہیں. ہدایت دی گئی تھی چیف جسٹس، مگر آپ دیکھیں نا اس اجلاس کو لوگ بھول رہے ہیں. لیکن اس میں فیصلہ نہیں ہوا تھا، مگر اس میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کچھ نام منہا کیے جائیں گے. لیکن کچھ نام منہا کیے جائیں کمیٹی کے کیا گیا تھا، بالکل کیا گیا تھا. اس کے دوسرے دن بعد 2 دن بعد سپریم کورٹ خود اس میں ایکشن. تو اچھی بات ہے، اس کا مطلب آنا پڑا. نہیں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ سپریم کورٹ رہنمائی کر رہی ہے بار بار حکومت کی، اور حکومت سپریم کورٹ کے کسی فیصلے پر یہ نہیں کہہ رہی کہ فیصلے غلط ہو رہے ہیں. ایک زمانے میں حکومتیں ایسی بھی ہوا کرتی تھیں جو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر یہ کہا کرتی تھی کہ آپ اس کو انداز سے دیکھ رہے ہیں. میں اس کو ایک اور انداز سے دیکھ رہا ہوں کہ سپریم کورٹ نے ناراضی کا اظہار کیا، سپریم کورٹ نے حکومت کو ہدایت کی کہ نام نکالے جائیں یا نظر ثانی کی جائے. آپ لوگوں نے اجلاس بلایا، بڑا طویل اجلاس ہوا، اس کے بعد آپ ایک کمیٹی بناتے ہیں، پھر بھی سپریم کورٹ کو آنا پڑا اور کہنا پڑا نہیں ہوئی حکومت. نہیں، اس میں تو عدلیہ کا احترام بلکہ احترامات فراوان موجود ہے اس کے اندر کہ بار بار ہم احترام کر رہے ہیں. جو عدلیہ کہے گی وہی کیا جائے گا، جو عدلیہ کی ہدایت ہوگی، جیسا عدلیہ کہے گی ہم اسی طرح سے کریں گے. لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے وقت گزرنے کے بعد نہیں، کوئی وقت گزرنے، اتنا کوئی وقت نہیں گزرا. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی سامنے موجود ہے. تنقید ہوتی ہے پی ٹی آئی پر کہ آپ لوگ فیصلہ لینے میں دیر کر دیتے ہیں. 3 مہینے میں جیمرز ختم کرا دیا سر. پی ایس سی کا چیئرمین بنانے میں بعد میں بنا دیا نا شہباز شریف صاحب کو. دیکھیں 3 مہینے انتظار کرنا. میں آپ کو بتاؤں ایک چیز ڈیبیٹیبل ہوتی ہے، یہ پارلیمانی روایت ہے ذیشان بھائی. ملک صاحب بھی مجھ سے اتفاق کریں گے، تنگی صاحب بھی. یہ کوئی رولز آف پروسیجر میں نہیں لکھا کہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا چیئرمین اپوزیشن لیڈر کو، ایک پارلیمانی روایت ہے. اس کو آپس ڈیبیٹ کی نا، ڈیبیٹ کے بعد وہی کام ہوا نا. بڑے سخت بیانات دیے، نہیں بنائیں گے، کوئی بات نہیں، ہو جاتا ہے. چلیں آپ بڑے اچھے انداز میں کہہ رہے ہیں. چلیں خیر، بریک کا وقت ہو جاتا ہے، لیکن کیا پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس پہ اتفاق کرتی ہیں کہ ہاں جی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر ہے، مزید وقت دے دیتے ہیں. یہ ان سے جواب لیں گے بریک کے بعد.
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेरे साथ मौजूद आमिर लियाकत हुसैन साहब, बहरमंद खान तंगी साहब और जनाब मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब। लेकिन मैं इन तीनों की तरफ जाने से पहले दिखाना चाहूँगा आपको कि शरीक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और साबिक सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने हुकूमत पर एक मरतबा फिर तीरों की बारिश कर दी। वो तीर नहीं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान है, बल्कि अल्फाज के तीर। और ये क्या कहते हैं, जरा सुनिए। $50 बिलियन आपके अपने स्टॉक में आपका उड़ गया, जो कि आपका अपने गरीब आवाम का पैसा था, लोगों का पैसा था। जब आपको ये बातें नहीं समझ आती थी, ये नौकरी क्यों करते हो? मुझे नहीं आती क्रिकेट, तो मैंने कभी कोशिश भी नहीं की खेलने की। इल्जाम लगाओ कि मैंने पख्तूनों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने बलोचों को हक दिया है, इल्जाम लगाओ कि मैंने सारे प्रोविंसेस को हक दिया है। उसका मुझ पे इल्जाम लगाओ, केस चलाओ और फांसी चढ़ा दो, मुझे कबूल है। मगर ये क्या बकरी चकरी, ये ड्रामा, ये अपनी सोच पे सब चलते हैं। और 5 ईयर प्लान हमारा बन गया। तो 5 ईयर में क्या होता है भाई? 5 साल में तो मेरा आम का बाग नहीं तैयार होता, तो ये कैसे 5 साल में आप मुल्क को तैयार कर दो? जरदारी साहब कहते हैं कि 5 साल में तो मेरा बाग भी तैयार नहीं होता, आम का बहुत कम वक्त है 5 साल उनके नज़दीक। बहरहाल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 5 साल को कैसे समझते तो बाद में बात करेंगे। मैं मुस्लिम लीग नवाज़ की तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब साहिबा का भी कुछ जो गुफ्तगू का हिस्सा है वो आपको सुनाना चाहूँगा। असल में प्रॉपर्टी इमरान खान की है, इसलिए अलीमा बाजी को FIA की तरफ से फाइन देकर छुट्टी मिल गई। आयरन और चनियोट केस में जो पाकिस्तान के सबसे बड़े डाकू थे, क्यों नहीं वो जवाब देते? नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है। पाकिस्तान की अवाम आपके झूठ, आपकी नाअहली और आपके यू टर्न्स को समझ चुकी है। 50 लाख घर पैसे बटोरना अनिल मुसर्रत के लिए आपने शुरू कर दिए। फवाद चौधरी सेरेमोनियल वफाकी वजीर है इंफॉर्मेशन के, किसी को पता नहीं चलता कि किस वजीर ने कितना झूठ बोलना है। अभी तक हुकूमत फरूख सलीम साहब के एक भी सवाल, एक भी तनकीद का जवाब नहीं दे सकी। हुकूमत के पास जवाब है नहीं। पंजाब हुकूमत के बारे में जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा वो पूरी अवाम के सामने है कि वो जवाब देने की भी अहलियत नहीं रखती। जवाब देने की भी अहलियत नहीं रखती पंजाब हुकूमत, लेकिन जवाब देने की अहलियत आमिर लियाकत हुसैन साहब रखते हैं। मैं दोनों मेहमानों की तरफ जाना है, इसलिए मुख्तसरन आपसे पूछना चाहूँगा। एक तो जरदारी साहब का आपने सुना, सियासत करनी नहीं आती तो क्यों कर रहे हैं, जो काम नहीं आता वो क्यों कर रहे हैं। क्रिकेट मुझे नहीं खेलनी है तो अपने बारे में कह रहे हैं, वो यानी इमरान खान साहब की तरफ उनका इशारा है। दूसरा जो कहा है मरियम साहिबा ने कि नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, दोनों का जरा मुख्तसरन जवाब देते हैं, बाद में दोबारा मैं आपकी तरफ आऊँगा। मुख्तसरन दे देता हूँ। जरदारी साहब की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, आम के बाग की। तो आम खाएंगे हम, उसके लिए मैं तैयार हूँ। जब भी तैयार हो जाए आम का बाग मुझे जरूर बनाए, मैं आम उनको खिलाऊंगा। लेकिन गालिब फिल्म भी देखेंगे, फिल्म भी देखेंगे, आम भी जरूर उनको खिलाएंगे। लेकिन जहाँ तक उन्होंने क्रिकेट की बात की, देखें जरदारी साहब को क्रिकेट खेलनी नहीं आती। 20 साल से इमरान खान भी क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। 20 साल से इमरान खान भी सियासी जिद्दोजहद कर रहे हैं। ये भी पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे। 22 साल से ये भी पहले क्रिकेट नहीं खेलते थे, सिनेमा के टिकट बेचा करते थे। तो काम आना चाहिए, वही काम अच्छे सिनेमा बनाते, न्यू प्लेक्स बनाते और नए 2-3 बना देते। रही बात मरियम औरंगज़ेब साहिबा की, तो जो मलिक अहमद खान साहब जिस तरह गुफ्तगू करते हैं, काश मरियम औरंगज़ेब साहिबा उस तरह बात करना सीख लें। अच्छा। वो लबो लहजा उनमें आ जाए तो बहुत सारे मसाइल वैसे हल हो जाए। अच्छा मलिक मोहम्मद अहमद खान साहब, आपका चूंकि जिक्र हुआ है, आप मुस्लिम लीग नवाज की तर्जुमान है मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जो उन्होंने बात की है, क्या आप उससे इत्तफाक करेंगे? नैब के जरिए सियासी इंतकाम लिया जा रहा है, चाहे वो मुस्लिम लीग नवाज हो या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, या आपका ख्याल कुछ मुख्तलिफ है, जैसी उम्मीद आमिर लियाकत हुसैन साहब आपसे कर रहे हैं? नहीं, डॉक्टर साहब का हुस्न ज़न है, उनकी मेहरबानी जी। देखिए मसला क्या है कि 2 बुनियादी बातें हैं। एक नंबर 1 कि जो वाक़यात हैं वो इस चीज़ का तयन करते हैं कि किसके मौक़िफ़ में कितनी हकीकत और सच्चाई है। अगर तो ये तासुर नहीं उभर रहा कि जो जितनी भी एंटी करप्शन की कैंपेन है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और वो जो सिर्फ अपोजिशन की पार्टीज़ हैं वो उसके निशाने पर हैं, तो फिर शायद गालिबन मरियम बीबी जो कह रही हैं उस बात के अंदर इतना सब्सटेंस नहीं होगा। सर चाहे वो केसेस आप ही के दौर में बने हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ? नहीं, देखिए अब ये मौक़िफ़ जो है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ जो केसेस बने हैं वो मुस्लिम लीग नून के दौर में बने हैं, तो उसको तक़वियत इसलिए नहीं मिलती कि जब आपको याद होगा रिसेंटली डॉलर की बड़ी अनयूजुअल कीमत में इजाफा हुआ था, गालिबन 1 घंटे के अंदर कोई 10-12 रुपए का फ़र्क पड़ गया था। तो उस पर प्राइम मिनिस्टर ने और फिर फाइनेंस मिनिस्टर ने
یہ اسٹیٹڈ آفیشیل پوزیشن لی کہ کیونکہ اسٹیٹ بینک جو ہے یہ ایک اٹونومس ادارہ ہے اور اس کے اندر خودکار سسٹم موجود ہے جو کہ اس طرح کے اپنے کام کو چلاتا ہے, اس میں گورنمنٹ کی انٹرفیئرنس نہیں ہوتی. تو جو کیسز جے آئی ٹی بنی سپریم کورٹ میں, تو وہ سپریم کورٹ نے اس بنیاد پر بنائے کہ اسٹیٹ بینک کے خودکار سسٹم نے کوئی سسپیشیس ٹرانزیکشنز دیکھی جن کا جواب پیپلز پارٹی کو دینا چاہیے. صحیح ہے. اور جہاں تک یہ آبزرویشن ہے کہ آج انکمپٹنس کی پیک اگر دیکھنی ہے تو آج آپ دیکھیں کہ آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں کیا واقعہ پیش آیا. کبھی اس طرح بھی ہوا ہے کہ آپ نے اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا ہے اور نہ وہاں پر سپیکر ہیں اور نہ ڈپٹی سپیکر ہیں, دونوں لوگ ہی نہیں ہیں. اور اگر سپیکر صاحب جو تھے وہ ایکٹنگ گورنر بن چکے تھے تو پھر ایکٹنگ سپیکر کو تو گورنمنٹ کو وہاں رکھنا چاہیے تھا. اور جو آصف زرداری صاحب کی آپ بات کر رہے تھے, میں تیسرا جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کی اس پوری بات میں جو معاملہ جو آپ نے ان کی گفتگو سنوائی, دیکھیں اگر تو یہ تاثر ہے حکومتی حلقوں میں کہیں یہ بات آ رہی ہے اور یہ بڑی سیریس ڈیبیٹ ہے اور ہم 9th فائنانس کمیشن ایوارڈ کی طرف جا رہے ہیں, تو جب ہم 9th فائنانس کمیشن ایوارڈ کی طرف جا رہے ہیں تو اس پر بات ہونی چاہیے اور بڑی سنجیدگی سے ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. ایک تاثر یہ ہے کہ صوبوں کے اندر اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اتنے بڑے پیسوں کو خرچ کر سکیں جو کہ سابقہ این ایف سی کے اندر ملے تھے. صحیح ہے. اور اگر یہ تاثر اس بنیاد پر درست ہے کہ 18ویں ترمیم کو اس لیے چھیڑا جانا چاہیے کہ وہاں پر یہ صلاحیت موجود نہیں ہے. اچھا ملک صاحب ایک چیز بتا دیجئے گا, آپ نے تقریر کا کچھ حصہ سنا ہے, یقیناً تقریر پوری بھی دیکھی ہوگی. ان قوتوں کے ساتھ جن کے ساتھ آپ لوگوں کے تعلقات خراب ہیں آج کل, بہت زیادہ خراب ہے, پہلے بھی ماضی میں بھی اچھے برے ہوتے رہے ہیں, کیا ان لوگوں کے ساتھ ان قوتوں کے ساتھ آصف زرداری صاحب کے تعلقات اچھے ہو گئے؟ آپ کو لگ رہا ہے ایسا تاثر مل رہا ہے؟ نہیں دیکھیں, میں تو اس چیز پر کنونسڈ ہوں کہ پاکستان کو ضرورت ہے کہ آپ بہت ساری چیزوں کو بلیک اینڈ وائٹ میں رکھیں. اچھا, اگر آج آصف علی زرداری صاحب یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے تعلقات کسی قوت کے ساتھ خراب ہیں, تو آصف علی زرداری صاحب نے جس انداز میں گفتگو کی, انہوں نے کہا کہ 3 سال والے اس طرح کے فیصلے نہ کریں, تو وہ ان کی اپنی پولیٹیکل ریزننگ ہے, وہ ان کی اپنی پولیٹیکل آرگومنٹ ہے, وہ کس لیے دے رہے ہیں, کیوں دے رہے ہیں, ان کے کیا تحفظات ہیں. اور پھر وفاق کے اندر جو اکائیاں ہوتی ہیں وہ اپنی ریپرزنٹیشنز کو جیلسلی گارڈ بھی کرتی ہیں. یہ ساری باتیں غور طلب ہیں, اور اس طرح سے نہیں ہے کہ صرف ایک ڈایا ٹرائب کے اندر ہم ان کو انگیج کر لیں, اس پر سیریس بات ہونی چاہیے. چلیں ٹھیک ہے, میں تنگی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر, مسلم لیگ نواز کا معاملہ یہ ہے کہ ان کی پنجاب میں حکومت نہیں ہے, وہ پوزیشن میں وہاں پر, لیکن آپ لوگوں کو یہ اجازت حاصل ہے کہ 99 ممبران کے ساتھ آپ لوگ سندھ میں حکومت بنائے ہوئے ہیں, یعنی سندھ کارڈ آصف علی زرداری صاحب کھیل سکتے ہیں, یہ ایک رائے ہے تجزیہ کاروں کو بھی ان کے حوالے سے. اب جو حصہ سنوایا میں نے تقریر کا آصف علی زرداری صاحب کی, عمران خان صاحب کو تو وہ تنقید کر رہے ہیں, لیکن ان کو کہتے ہوئے کیا وہ کسی اور کو سنا رہے ہیں کہ آپ نے آزما لیا, اب یہ پورے نہیں اترے ہیں اس امتحان پر, کیا وہ ان قوتوں کو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ذیشان صاحب, میں سب سے پہلے اس سوال کا جواب, اس سے پہلے میں عامر کی بات کی جواب دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ جناب آصف علی زرداری صاحب کی جو سنیما ٹکٹ کے بارے میں بات کی, تو میں عامر کو یہ بات دلانا چاہتا ہوں کہ آصف علی زرداری صاحب رحیم علی زرداری صاحب کا بیٹا ہے. یہ علیمہ بی بی جو آج 60 ارب روپے کی جائیداد میں وہاں دبئی میں بیٹھی ہے, اور ایف آئی آئی نے اس کو پینلٹی کے ذریعے اور فائن کے ذریعے اس کو کلیئر کروا دیا. یہ مجھے بتائیں کہ یہ کس کی بیٹی ہے؟ اور یہ جو سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے جو فارن فنڈنگ میں بیٹا ہے, فارن فنڈنگ کے کیس میں مطلوب ہے, وہاں ہیلی کاپٹر میں مطلوب ہے, یہ کہاں کس کا بیٹا ہے؟ میں علیمہ بی بی کے بارے میں اور آپ کی لیڈر سلیکٹڈ پرائم منسٹر کے بارے میں آپ سنیں, مجھے میری فلور پہ بات نہ کریں, میں پھر مجھ سے آپ بات نہیں کر سکتے ہیں. آپ نے میری لیڈر کے ٹکٹ اور سنیما کی بات کی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جناب آصف علی زرداری صاحب 68 میں آپ کو پتہ ہے, اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کی پرائم منسٹر جو سیلیکٹڈ پرائم منسٹر ہے اس کے گھر کبھی نہیں تھا 68 میں, جو اس کی باپ نہیں, اس کی دادا کی نہیں, اس کی پردادا کی 4 ڈسٹرکٹ میں زمینیں ہیں. جا کے ڈسٹرکٹ شاہپور چاکر میں دیکھ لی, ڈسٹرکٹ تانگڑ میں دیکھ لی, ڈسٹرکٹ حیدرآباد میں دیکھ لی, ڈسٹرکٹ نواب شاہ میں دیکھ لی. کیا آپ یہ نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ایک میچور بات کریں؟ ابھی بھی آپ عمران کے ساتھ کنٹینر پہ بیٹھے ہیں. مجھے تو یہ بھی معلوم نہیں ہے, آج مجھے پتا چلا کہ آپ پی ٹی آئی میں ہیں, اور مجھے اس دن پتا چلا کہ پارلیمان میں آپ زرداری صاحب کی پاؤں میں پڑ بیٹھے تھے. مجھے تو علم نہیں ہے, مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں 38 سال سے پیپلز پارٹی کا ایک ورکر ہوں. عامر صاحب آپ بات کریں,
میں نے آپ کی دم پہ پاؤں رکھ دیا, مجھ سے غلطی ہو گئی, لیکن اگر آپ میرے لیڈر کے بارے میں بات کریں گے تو میں آپ سے یہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آصف علی زرداری صاحب صرف ٹکٹ سے نہیں پیشہ کرتے تھے بلکہ مسٹر 10% بھی تھے. آصف علی زرداری صاحب نے ٹانگ پر بم باندھ کر پیسے بھی نکلوائے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کا کوئی سیاسی بیک گراؤنڈ نہیں ہے, اور اگر زیادہ آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بات چیت کرنی ہے آپ نے تو ذوالفقار مرزا صاحب سے پوچھ لیجئے. ذوالفقار مرزا صاحب سب بتا دیں گے آصف علی زرداری صاحب کیا ہیں. ذوالفقار مرزا صاحب سب بتا دیں گے, ان کو سب کچھ پتا ہے آصف علی زرداری کیا ہیں. ذوالفقار مرزا سے پوچھ لیں کیا کچھ ہے کیا کچھ نہیں کیا. اور میں کسی کے قدموں میں نہیں بیٹھا تھا, ان کی عزت کا خیال کرتے ہوئے. ان کی ٹانگ میں تکلیف تھی, چلا نہیں جاتا تھا, دوسروں کی ٹانگ میں بم باندھتے تھے, تو میں جھک کر ان سے بات کرتا. لیکن اگر آپ میرے لیڈر کو برا کہیں گے, عمران خان کو اگر آپ کہیں گے, تو آپ اپنے پہلے اپنے لیڈر کے بارے میں جان لیجئے جس نے ایک جعلی وصیت کے ذریعے بلاول کو چیئرمین بنایا. اب مجھے یہ بھی نہیں پتا چل رہا محترمہ بینظیر بھٹو کو شہید کس نے کروایا تھا, اب مجھے یہ بھی نہیں معلوم ہو رہا. تو پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کا لیڈر بنیادی طور پر ایک کرمنل آدمی ہے. کرمنل آدمی کون سی پارٹی میں ہوں گی, شرم آنی چاہیے. تمہیں شرم نہیں آتی ہے, شرم نہیں آنی چاہیے. مجھے فخر ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ ہوں. میں ملک احمد خان صاحب کو شامل ہوتا ہوں. ملک احمد خان صاحب, سر آپ گفتگو سن رہے, ظاہر ہے ذاتی نوعیت کی باتیں تو نہیں ہم چاہتے ہیں کہ پروگرام میں ہوں, ٹیلی ویژن پر ہوں. الحمدللہ عمران خان میں لیڈر ہے, الحمدللہ. ملک احمد خان صاحب, تم کس کے ساتھ ہو؟ میں عمران خان کے ساتھ. ملک احمد خان صاحب, میں سر آپ سے کچھ اس سے مختلف بات کرنا چاہوں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب کی 2 ملاقاتیں ہوئی آصف علی زرداری صاحب سے, اور انہوں نے نواز شریف صاحب سے ملنے کی بات کی لیکن صاف انکار کر دیا جناب آصف علی زرداری نے. کیا چیز آڑے آ رہی ہے دونوں جماعتوں کے مل بیٹھنے میں؟ دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ 2 ڈسٹنکٹ کریکٹر کی جماعتیں ہیں. ان کی آپس میں بڑی مخاصمت رہی ہے. یہ آپ کم از کم 4 دہائیاں ایک دوسرے کے خلاف الیکشنز لڑتے رہے ہیں. بڑی ہوسٹائل پولیٹکس ایک دوسرے کے خلاف انہوں نے کی ہے. لیکن آج اگر اپوزیشن میں یہ لوگ اکٹھے ہیں اور اپوزیشن کی جو لیڈرشپ ہے وہ شاید کسی سٹیج پر ایشوز ٹو ایشوز یہ سمجھے کہ بعض اوقات ہوتا یہ ہے کہ ان کی ایک معاشی فکر بھی ایک دوسرے سے مختلف ہے. پیپلز پارٹی تاریخی اعتبار سے بائیں کی جماعت رہی, مسلم لیگ دائیں کی رہی, نظریاتی اعتبار سے بڑے مختلف ہیں. لیکن اپوزیشن کے ایشوز ٹو ایشوز آپ کسی بات پر ساری اپوزیشن کلیکٹیولی بھی بات کرتی ہے, کبھی اکٹھے نہیں بھی ہوتی. آپ نے دیکھا کہ اسپیکر کا ووٹ اکٹھے ہو گیا تھا, پرائم منسٹر کا نہ ہوا. اسی طرح آپ نے دیکھا کہ کبھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے ایشو پر ساری اپوزیشن اکٹھی تھی. اب پھر کوئی ایسا ایشو آئے گا جس پہ ان کے ڈسٹنکٹ پوائنٹ آف ویوز ہو سکتے ہیں. صحیح ہے. تو یہ کوئی ایسی حرف آخر نہیں ہے. پولیٹکس از آرٹس آف ہیپننگ. کسی جگہ پر بھی کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ملاقات ہو جائے, نہیں بھی ہو سکتی, لمبی بھی چل سکتی ہے. سر لیکن اگر تنقید کی بات ہو, نیب پر آپ کے بھی تحفظات ہیں, ان کے بھی ہیں. یہ بھی نیب گٹھ جوڑ قرار دیتے ہیں حکومت کے ساتھ, آپ لوگ بھی یہی بات کرتے ہیں. ایف آئی اے گٹھ جوڑ قرار دیتی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی, آپ کے بھی کچھ ایسے ہی جذبات ہوتے ہیں. لیکن اس کے باوجود میرا بیسیکلی سوال, میں صرف جاننا یہ چاہ رہا ہوں, آڑے کیا چیز آ رہی ہے؟ کیا ماضی کے بیانات اس کے آڑے آ رہے ہیں, یا ایک دوسرے پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں لیڈرشپ دونوں جماعتوں کی؟ ذیشان دیکھیں, 2 پوائنٹس پر تو ایک کنسنسس ایوالو ہو رہا ہے تمام مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز کے اندر. اچھا, وہ صرف پی ٹی آئی کے خلاف کی بات نہیں ہے. جتنی بھی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹیز ہیں, آپ نے سنا ہوگا آج سے 2 روز قبل اسفندیار ولی خان صاحب نے بھی یہ بیان دیا. اس سے پہلے مولانا فضل الرحمان یہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں. تو اب یہ کے پی کی 2 بالکل ڈسٹنکٹ کریکٹر کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, اور مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی وہ بھی ان کی بھی. لیکن یہاں یہ تاثر بڑی شدت کے ساتھ ابھر رہا ہے کہ جو نیب کی لا ہے اس کو ایز اے ٹول یوز کیا جاتا ہے کہ وہ اپوزیشن کے لوگوں کو گورنمنٹ اپنے مقاصد کے لیے ان کو ٹرم کرتی ہے, سائلنس کرتی ہے. اور یہ کوئی پہلی بار تھوڑی ہو رہا ہے, یہ بار بار ہوا ہے تاریخ کے اندر, ہم نے دیکھا اس کی ہمیں بڑے ثبوت اور شہادت ملتی ہے اس بات کی. تو ابھی بھی یہی شکوک و شبہات ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عامر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. سر نیب پر اعتراض جو ہے وہ صرف پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا نہیں رہا, خود جناب وزیر اعظم پاکستان کا بھی اعتراض رہا ہے. وہ کہتے آئے ہیں, مختلف انداز میں اظہار کرتے آئے ہیں. آپ کو لگتا ہے کنکلوڈ کرے گی 2 مہینے میں نیب جو نتائج, آپ لوگ تو خیر امید لگائے بیٹھے ہیں نا کہ ایسا ہوگا؟ دیکھیں, ہمیں اس لیے پوری یقین ہے اور توقع ہے کہ بہت ساری چیزیں ذیشان بھائی ایسی ہیں کہ جو ظاہر ٹیلی ویژن پر ہم آپ بھی بات نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. کچھ کیونکہ اداروں کی تحقیقات ہیں, چونکہ میں پارٹ ہوں, میری پارٹی ہے, میری حکومت ہے, تو ہم لوگ
بات چیت ہوتی رہتی ہے جو, اور وہ بھی انفارمیشن اتنی شیئر ہوتی ہے جتنی شیئر کی جا سکتی ہے. صحیح. تو عمران خان صاحب بہت پر امید ہیں کہ اگلے آنے والے 2 ماہ تک اس ملک میں بہت بڑا شور مچنے والا ہے. جمہوریت خطرے میں ہے, جمہوریت کو چلنے نہیں دیا جا رہا, ادارے برباد ہونے والے ہیں, لوگوں کو بہت زیادہ اس وقت تکلیف ہوگی. ابھی تھوڑی تکلیف تو آپ نے دیکھ ہی لی ہے, اور زیادہ تکلیف ہوگی. آپ یہ بات کر رہے ہیں لیکن شیخ رشید صاحب کہتے ہیں گوٹی فٹ ہو گئی شہباز شریف صاحب کی. اور نہیں, میں تو دیکھیں بات کروں گا اپنے پرائم منسٹر کی طرف سے, اور شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں لیکن ہماری پارٹی کا حصہ نہیں, ہماری پارٹی کا حصہ نہیں. میں اپنی پارٹی کی بہاف میں بات کر رہا ہوں. میری پارٹی کا سربراہ اور میری پارٹی کا وزیر اعظم مجھے یہ اطمینان دلا چکا ہے, قوم کو اطمینان دلا چکا ہے کہ 2 ماہ میں آپ کو بہت کچھ ہوتا ہوا نظر آئے گا, اور اس کی چیخیں ابھی سے سنائی دے رہی ہیں. اب اس گفتگو سے ایک تاثر وہی جو یہ لوگ کہتے آئے اپوزیشن والے کہ آپ لوگوں کا گٹھ جوڑ ہے, کیونکہ ترجمانی نیب کی بات کر رہا ہوں میں. نیب کی ترجمانی کرتے ہیں, گٹھ جوڑ کس بات کا؟ وزیر یقین سے جو بات کر رہے ہیں دیکھیں, میں سمجھاتا ہوں. اچھی بات, اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں گٹھ جوڑ اس لیے نہیں کہہ سکتے کیونکہ نیب اور وزیر داخلہ, مطلب وزیر داخلہ اور نیب, یہ ایک مطلب ان کو رپورٹنگ ہوتی ہے. جب وزیر داخلہ ہوتا ہے وہ جانتا ہے کہ کیا وزیر داخلہ کا عہدہ عمران خان کے پاس ہے. صحیح ہے, کیونکہ وزیر مملکت شہریار آفریدی ہیں. داخلہ امور عمران خان صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب کے پاس رپورٹس بھی آتی ہیں. عمران خان صاحب ملک کے بہت بڑے عہدے پر ہیں, خدا کے واسطے سب سمجھنے اس بات. میرے پاس وقت کم ہے. تقی صاحب, سر اسی ٹاپک پہ, اسی سوال پر کہ شور مچانے والے ہیں, کچھ آپ نظر آ رہا ہے حکومت کو کہ کچھ ہونے والا ہے, جمہوریت خطرے میں پڑنے والی ہے, اس کا جواب مختصراً چاہوں گا, وقت میرے پاس بہت کم ہے. تنگی صاحب. ذیشان دیکھیں میری بات سنیں, اگر جمہوریت کے لیے یا پاکستان میں اسٹرانگ ڈیموکریٹک پروسیس کے لیے اگر پیپلز پارٹی کا رول نہ ہوتا تو 25 جولائی کو جو الیکشن ہوا اور جو جعلی مینڈیٹ کے ذریعے لیکن پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارلیمان جانے کا فیصلہ کیا, اور دیکھیں اور اپنی باری پہ کرے. اور جب پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ اور مسلم لیگ نواز گر کی لیڈرشپ اور تمام پولیٹیکل جماعتوں نے اوت لینے کا فیصلہ کیا تو اس لیے ہم نے جمہوریت کو بچانے کی کوشش کی کہ جمہوریت کے لیے پیپلز پارٹی اور باقی جماعتوں نے بہت بڑی. آپ کا موقع کم ہے, ایک بریک کا وقت, اور بریک کے بعد اپنے اگلے موضوع کی طرف چلتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. آج پاکستان پیپلز پارٹی کو عارضی ہی صحیح لیکن ریلیف ملا. 23 جنوری تک فریال تالپور اور آصف علی زرداری صاحب کی ضمانت میں توسیع ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ بلاول بھٹو زرداری صاحب اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب کا نام نکالا گیا JIT اور ECL سے, لیکن یہ کیس اب نیب کو بھجوا دیا گیا اور 2 ماہ کا وقت بھی دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان کی جانب سے. لیکن نیب میں کیس بھیجنے کا مطلب کیا ہوگا, یہ ایک سوالیہ نشان اس لیے ہے کہ ماضی میں آغا سراج درانی صاحب ہوں تو ان کا کیس بھی ابھی تک نیب میں زیر سماعت ہے, کوئی نتیجہ نہیں نکلا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عاصم جس کے حوالے سے بہت شور بچا, 462 ارب روپے کا ہم نے بہت شور سنا, لیکن یہ بھی کیس ابھی تک نیب میں التوا کا شکار ہے. اور شرجیل انعام میمن صاحب کا کیس بھی نیب میں ابھی تک چل رہا ہے, اس سے ابھی تک کچھ برآمد نہیں ہوا, کچھ نہیں نکل پایا ہے. سابق وزیر اعلیٰ سندھ جناب قائم علی شاہ صاحب بھی نیب کی ریڈار میں ہیں, نیب کی فہرست میں ان کا نام بھی ہے کیونکہ ان کا بھی کیس چل رہا ہے اور اس کا بھی ابھی تک نتیجہ نہیں نکلا ہے. سوال یہ ہے کہ 2 مہینے کا جو وقت دیا گیا ہے, نیب کیا اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچا پائے گا؟ اپنی ماضی کی کارکردگی اگر ہم دیکھیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی سوال کا جواب لیں گے. میرے ساتھ سینئر تجزیہ کار سینئر صحافی جناب عارف نظامی صاحب موجود ہیں. عارف نظامی صاحب, بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا. سر میں نے جیسے کہ نام لیے 4 لوگوں کے, 4 رہنماؤں کے پاکستان پیپلز پارٹی کے, وہ سر کیسز چل رہے ہیں, بڑے ہم نے اربوں کی رقوم کا تذکرہ سنا, لیکن اس میں سے نکلا کچھ نہیں, برآمد کچھ نہیں ہوا. آپ اس کیس کو مختلف سمجھتے ہیں, اس کا کوئی مختلف نتیجہ نکلے گا؟ دیکھیں جی, یہ جو JIT کی رپورٹ ہے وہ تو بڑی ہی خوفناک ہے. اس میں ہر قسم کی ایلیگیشن لگائی ہوئی ہے, فیک اکاؤنٹس کے بارے میں سارا کچھ معاملات ہیں, اور وہ 2015 سے وہ کہتے ہیں کہ اس کی یہ کیس کھلے تو جو آپ اپنی منطقی انجام کو پہنچنے والے ہیں. لیکن جو ہائپ تھی جو خود موجودہ حکومت نے کریٹ کی تھی, مثلا فواد چودھری صاحب نے کہا تھا کہ 31 دسمبر تک زرداری صاحب جیل میں ہوں گے, تو ابھی تو اس کا کوئی نام و نشان نظر نہیں آتا. ان کی 23 جنوری تک تو ان کی بیل ہو گئی ہے بیفور اریسٹ جو بینکنگ کورٹ سے. اب یہ معاملہ جو ہے یہ نیب کے اندر گیا, بھیج دیا سپریم کورٹ نے. اب یہ کئی ٹیئر کی انویسٹیگیشن ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو JIT جو ویسے بھی ایک
اگر ماورائے آئین نہیں کہوں گا میں تو ایک نئی قسم کی اختراع صاف کرنے کی جو حال ہی میں مشتمل ہوئی ہے. اب اس نے اتنے دن لگا کے یہ رپورٹ مقرر کی ہے, وہ کیا ہے, اس کو ترتیب دیا ہے. اب یہ اس کی نیب کو مزید کرے گا تحقیقات. لیکن جو آپ نے بات شروع میں کی, نیب کے معاملات بھی کچھ عجیب ہیں کہ مثلا نواز شریف صاحب کو تو اریسٹ نہیں کیا انہوں نے, اور ان کو وہ پیش ہوتے رہے, اور بالآخر جب وہ کنوکٹ ہوئے تو وہ 7 سال کی سزا کا کاٹ رہے ہیں. اب شہباز شریف صاحب گئے صاف پانی کے کیس میں, اور ان کو جو آشیانہ ہاؤسنگ میں دھر لیا گیا, اور ابھی تک جب تک کہ ان کی کوئی ریفرنس بنی نہیں تھی تو ان کو ریمانڈ در ریمانڈ دیتا گیا اور ان کو گرفتار کیا گیا, اور تاحال گرفتار ہیں. تو اس معاملے میں کوئی نیب کا کوئی آربیٹری قسم کا یہ معاملہ ہے نیب کا. اس کے جو قوانین, جس طرح اگر قوانین ہیں وہ بھی بڑے ہی آربیٹری طریقے سے امپلیمنٹ ہوتے ہیں, اور اس کا ثبوت یہی ہے کہ اب وہ زرداری صاحب کا ریمانڈ لیتے ہیں یا زرداری صاحب جو ہیں وہ نیب کی پیشیاں بھگتتے رہتے ہیں. صحیح ہے. اچھا نظامی صاحب, یہ کیس اب اس میں جے آئی ٹی اس وقت بھی بنی تھی, اس وقت تو ایک مانیٹرنگ جج بھی تھے. آپ کو اس کے علاوہ یہ کیس جو جے آئی ٹی کا اب معاملہ ہے پیپلز پارٹی کا جعلی اکاؤنٹس والا, یہ آپ کو کس طرح سے مختلف نظر آتا ہے نواز شریف کے کیس سے؟ 2-3 چیزیں. ایک تو یہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں نا آپ کہ 10 دن میں جو موجودہ چیف جسٹس ہیں وہ ریٹائر ہونے والے ہیں, اس کے بعد ایک نئے چیف جسٹس آئیں گے. لیکن انصاف کے تقاضے تو وہ تب بھی پورے کرنے پڑیں گے. اب آیا نئے چیف جسٹس معاملات کو کس طرح دیکھتے ہیں یہ نہیں کہا جا سکتا, لیکن یہ وہی شخص ہیں کھوسہ صاحب, ناصر کھوسہ صاحب, جنہوں نے اپنے نواز شریف کے فیصلے میں ان کو سیسیلین مافیا سے دی تھی تشبیہ, لیکن بالآخر ان کو اقامہ پہ فارغ کیا, کرپشن پہ نہیں کیا. تو اس معاملے میں دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ وہی مانیٹرنگ کا کردار ادا کرتی ہے جو جسٹس موجودہ جو کرتے رہے ہیں, تو اس سے بڑا فرق پڑے گا. ساتھ دیکھنا ہے جیسے کہ یہ معاملات جو ہیں اس میں کس قسم کی قانون کو کس طریقے سے اپلائی کیا جاتا ہے, کس قسم کے دباؤ ہوتے ہیں. کیونکہ میاں نواز شریف کے معاملے میں تو کئی قسم کے پریشرز تھے نیب کے اوپر بھی, جوڈیشری کے اوپر بھی, اور ان کا نتیجہ جو ہے آپ کے سامنے. سر قطع کلامی ہوگی نظامی صاحب, قطع کلامی ہوگی. رویہ اپنایا گیا ادھر تو مشکل ہوگا. ٹھیک ہے سر, میں جاننا چاہوں گا دونوں کے جانشین, اگر آصف علی زرداری صاحب کے جانشین تو وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, نواز شریف صاحب کی جانشین تھی ان کی جو صاحبزادی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوتی ہے اس سارے معاملے میں, اس کیس میں, لیکن بلاول بھٹو صاحب کو نکال دیا جاتا ہے. ظاہر ہے وہ تو ہم سپریم کورٹ کا حکم ہے, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ان دونوں میں یہ قدر مشترک ہے کسی طرح سے بھی؟ جی کئی لحاظ سے مشترک بھی ہے. ایک لحاظ سے تو مشترک ہے نا کہ جتنے اس وقت جو سی او ڈی انہوں نے سائن کی تھی پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے جتنی لیڈرشپ ہے, یہ اس وقت یعنی ایک قسم کے پی ایم ایل این کے تو لیڈر دونوں اس وقت دے آر ان دا ڈاک. مریم بالکل خاموش ہیں, میاں نواز شریف بھی خاموش ہیں. وہ جو مجھے کیوں نکالے والا جو جی ٹی روڈ والا نیریٹو تھا ان کا وہ ختم ہو چکا ہوا ہے. زرداری صاحب آج کل للکار رہے ہیں بہت, اور اسٹیبلشمنٹ کو بھی توجہ دلا رہے ہیں, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ حکومت نالائق ہے اور نکارہ ہے, اور یہ حکومت نہیں چل سکتی ان سے. تو یہ مماثلت تو ہے کہ یہ دونوں اس وقت وہ مصرع ہے نا کہ شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات, تو کیا زرداری صاحب کی بات دل میں اترے گی جو وہ کل سے بتا رہے ہیں, سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ لیکن زرداری صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اردو میں اس لیے بات کی تاکہ اسلام آباد اور پنڈی تک میری بات پہنچے. پھر ان کی جو ایک کانسٹیٹوئنسی ہے جو سندھ ہے, وہ میاں نواز شریف کے مقابلے یہ فرق ہے کہ میاں نواز شریف کی پارٹی اب کئی برسے دار نہیں ہیں, زرداری صاحب سندھ میں برسے دار ہیں, اور اس معاملے میں بھی تھوڑا سا خدشات ہیں کہ سندھ کارڈ نہ کہیں وہ استعمال کریں, اور سندھ میں ان کو ڈسٹیبلائز کرنے کی کوششیں پی ایم ایل پی ٹی آئی نے شروع میں حکومت نے کی, جب یہ پچھلے ہفتے جب یہ معاملہ شروع ہوا ہے. پھر ان کو خود ہی خیال آیا کہ یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہوگا اور یہ غیر حقیقی ہے, اور وہ پیچھے ہٹ گئے. تو اس معاملے کو بھی ذرا بڑی ہی دیکھنا پڑے گا بردباری سے کہ آیا زرداری صاحب کو اور میاں نواز شریف کو اور شہباز شریف کو سب میں جیل ڈال دیا جائے, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب کو ایک
اپوزیشن کے حوالے سے تو کلین چٹ دینے والی بات ہوگی. سر اسی سے سوال پیدا ہوا ہے انتظامی صاحب, جیسے کہ آپ نے بھی خود فرمایا کلین چٹ دینے والی ہی بات ہو گئی, تو راستہ تو بالکل صاف کیا گیا عمران خان صاحب کے لیے, لیکن ابھی تک پرفارمنس کوئی حکومت کی نظر نہیں آ رہی. تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو بات پہنچانا چاہ رہے ہیں زرداری صاحب, وہ آپ کو لگتا ہے قابل عمل ہو سکتی ہے؟ کیونکہ پرفارمنس ابھی تک حکومت کی نہیں ہے, وہ نتائج جن کی توقع خود عوام بھی کر رہی تھی اور شاید اسٹیبلشمنٹ بھی کر رہی تھی, وہ شاید پورے نہیں ہو پا رہے ہیں. اس کے پیش نظر آپ دیکھتے ہیں کہ زرداری صاحب کوئی آپشن ہو سکتے ہیں, یا زرداری صاحب پھر سے بھاری ہو سکتے ہیں اپنے حریفوں پر؟ زرداری صاحب یہ میسج دے رہے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ کو کہ آپ کا گھوڑا جو ہے وہ دوڑ نہیں رہا, اور وہ گھوڑا واقعی نہیں دوڑ رہا. جو اکانومی ہے وہ بالکل بیٹھتی جا رہی ہے. جو فچ کی رپورٹ آئی ہے, جو ان کے جو کل تک ترجمان تھے فرخ صاحب, ان کا جو ایک آرٹیکل چھپا کسی اخبار میں, وہ گھر کا بیتی لنکا ٹائے, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں کہ یار نہ ایکسپورٹس بڑھی ہیں, 11 مائنس میں چلا گئے ہیں بیلنس, جو ہمارا ریزروز ہیں بلینز آف ڈالر کے بیلنس میں مائنس میں. تو اس میں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ ان کے باس کا روگ نہیں, تو اگر ہمیں بھی صاف کر دیں گے تو آپ کس کے ذریعے حکومت کریں گے. تو زرداری صاحب کی یہ بات جو ہے یہ وہ کر تو رہے ہیں کوشش, لیکن میرا خیال ہے اس وقت تو عمران خان صاحب کو کامیاب بنانے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. صرف یہ اگر عمران خان صاحب بالکل ہی نالائق لکھ لیں, کیونکہ کسی حکومت کو یہ لگژری نہیں ملی کہ ان کی اور اسٹیبلشمنٹ مکمل طور پہ ایک پیج بھی ہوں. عمران خان صاحب تو بڑے خوش قسمت ہیں, ان کو صرف اچھی حکمت عملی اور بردباری سے چل رہے ہیں, جو جس کی ابھی تک فقدان نظر آ رہا ہے. اور ایک اور چیز اس کی طرف میں نشاندہی کروں گا کہ اگر اتنا ہی اسٹرانگ تھا یہ JIT کا کیس, تو یہ زرداری صاحب کا اور ان کی بہن کا اور بیٹے کا اور چیف منسٹر سندھ کا یہ میڈیا ٹرائل کرنے کی کیا ضرورت تھی. دا لا کوڈ ہیو ٹیکن اٹس اون کورس, کیونکہ وہ ایلیگیشنز اتنی سنگین ہیں کہ اگر وہ 5% میں ٹھیک ہیں تو زرداری صاحب کو تو ساری عمر کے لیے لاک اپ کیا جا سکتا تھا. لیکن انہوں نے یہ آپشن لیا, اور یہ نالائکی ہے اس حکومت کی کہ انہوں نے انیشیٹو ان کو دے دیا. سر نالائکی تو حکومت کی ہے, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی سیاسی طور پر اس سے فائدہ اٹھا سکے گی, اس بات کو بڑھا چڑھا کے بیان کر سکے کہ دیکھیں جی ہم تو پہلے JIT کو کہہ رہے تھے کہ یہ نااہلی کی بنیاد پر بنی ہے, دیکھیں ہمارے چیئرمین صاحب کا نام نکل گیا, وزیر اعلیٰ سندھ کا بھی نام نکل گیا, اس کو کیش کروا سکے گی سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی؟ سیاسی طور پہ سندھ میں تو وہ ضرور کیش کر رہے ہیں اور کروائیں گے. باقی ملک میں پیپلز پارٹی جو ہے وہ اس کو ریپلیس کر دیا ہوا ہے PTI نے, اور وہ یہ بھی فرق ہے پیپلز پارٹی اور PMLN میں. PMLN کی پنجاب کے اندر کانسٹیٹوئنسی ہے سینٹرل پنجاب میں, وہ بائی اینڈ لارج برقرار ہے, اور وہ PTI کے لیے خطرہ بن سکتی ہے. لیکن جو PPP ہے وہ سندھ تک محدود ہے, اور اس حوالے سے جب تک سندھ ان کے پاس ہے وہ ایک پلیئر تو ہیں, ہم اس انکار نہیں کر سکتے. بالکل صحیح. بہت شکریہ جناب عارف نظامی صاحب. ہمارے ساتھ موجود سینئر تجزیہ کار جناب عارف نظامی صاحب. سندھ کارڈ ابھی بھی آصف علی زرداری صاحب کے ہاتھ میں ہے. سندھ میں ظاہر ہے ابھی بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہولڈ ہے, اور وہ اس کو استعمال کر سکتے. بار بار جو ان کے بیانات ہیں وہ یہ پیغام دے رہے ہیں, پیغام پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا گھوڑا نہیں بھاگ رہا, نہیں بھاگ پایا, فلاپ ہو گیا, فیل ہو گیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ مستقبل کیا ہوتا ہے. اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کا نام تو نکل گیا ہے, اب 2 مہینے کا وقت ہے اس نیب کو, اس کیس کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے. بہرحال پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. ذیشان ملک کو آواز سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.